अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पारा नंबर 18 कुरान करीम के 18th पारा में 3 सूरतें हैं। सूरतुल मुमिनून जिसके 6 रुकू हैं, सूरतुल नूर जिसके 9 रुकू हैं और सूरतुल फुरकान के भी 6 रुकू हैं, जिनमें से 2 रुकू 18वें पारे में शामिल हैं। सूरतुल मुमिनून ये मोमिनों की इसमें खास तौर पर जो है सिफात करैक्टरिस्टिक्स उसका जिक्र मिलता है कि जाहिरी और बातनी दोनों का तज़किरा मिलेगा। नाम से जाहिर है ईमान वालों की सिफात का तज़किरा है इसमें। रुकू नंबर 1 से आगाज करते हैं इंशाल्लाह। आयात इसकी 1 से लेकर 22 तक हैं और ये हमारी सीरत उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बेसिक सिफात यहाँ पर बयान की गई हैं, तामीर सीरत के लिए बुनियादी सिफात। तो सीरत की जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, करेक्टर बिल्डिंग है जिसे कहा जाता है, उसकी बुनियादी सिफात किस तरह से हैं कि जो खुसूसियात है वो ये कि सच्चे ईमान वाले यकीनन फलाह पाएंगे, उनका तज़किरा है। वो कौन होते हैं जो नमाज में खुशू वुज़ू का एहतमाम करते हैं। ये नहीं कि उनकी सिर्फ जो है कैफियत नमाज में खड़े हो गए तो नमाज अदा करना है एक एक्सरसाइज की तरह, नहीं, उनका जाहिर है जो बातिन है दोनों जो है इस कैफियत को शो कर रहा है कि वो अल्लाह की किबरियाई को सामने रख के अब नमाज के लिए खड़े हो गई हैं, अब बंदगी का इजहार कर रही है बेहतरीन तरीके से। तो जो खुशू वुदू पर नमाज मबनी होती है वही नमाज होती है जो इंसान को रब से करीब करती है। दूसरी बात उनके अंदर क्या है कि वो औकात की हिफाजत करती हैं, टाइम की केयर करते हैं, यूजलेस या बेमकसद सरगर्मियों से इज्तनाब करते हैं। फिर ये कि उनके अंदर सेल्फ एवेल्युएशन चलता रहता है, खुद एहतसाबी करते हैं, अपनी हया और इफ़्फ़त का लिहाज भी रखते हैं, उसकी पाकीज़गी का भी ख्याल रखते हैं। दे कीप देयर प्रोमिसेस एज वेल, अमानतों और वादों की पासदारी करते हैं और नमाजों की हिफाजत का एहतमाम करते हैं। इन सिफात के हामिल लोगों के लिए जन्नतुल फिरदौस का वादा है। इसके बाद इंसान की फिर तख्लीक का तज़किरा है कि अल्लाह ताला की कुदरत का जिक्र है। अल्लाह ताला ने एक नुतफे को जमा हुआ खून बनाया, जमे हुए खून की बोटी बनाई, बोटी को हड्डी की सूरत अता फरमाई और हड्डी पर अल्लाह ताला गोश्त चढ़ाता है और उसके बाद तैयार शुदा जिस्म में रूह डालकर इंसान की तख्लीक के बेहतरीन प्रोसेस को मुकम्मल करता है। और बेशक अल्लाह ताला ही बेहतरीन खालिक है। इसमें बताया ये गया कि जो अल्लाह तुम्हें पैदा कर चुका वो ही तुम्हें दोबारा पैदा फरमाएगा मरने के बाद और कयामत बर्पा होकर रहेगी। फिर आया नंबर 23 से लेकर 32 तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया है। बहुत ही मुख्तसरन उसका तज़किरा करूंगी क्योंकि अब तक हम बहुत बार उसका तज़किरा करके आ चुके। बस उसे रिफ्रेश करने जा रही हूँ कि अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम हम जानते हैं कि उन्होंने 950 साल तबलीग की, दावत तौहीद दी अपनी कौम को। कौम ने माअज़ल्लाह वही ऑब्जेक्शन के ऑब्जेक्शन किए। एक इंसान कैसे रसूल हो सकता है, ये उनका क्वेश्चन हुआ करता था। उनको बार बार रिपीटेडली जवाब दिया गया कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई और नमूना बनाने के लिए पैगंबरों को ही चुना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उन्होंने मजनू तक कहा, गुस्ताखियां की और कई लंबे अरसे तक उन्होंने ये गुस्ताखियां जारी भी रखी हैं। अल्लाह की तरफ से इन पर अजाब आया है और तूफान के जरिए फिर नाफरमान कौम को हलाक कर दिया गया है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सच्चे ईमान वालों को जो कश्ती में सवार थे उनको बचाया और बाकी कौम को हलाक कर दिया। फिर हमारे पास आगे रुको नंबर 3 है, आयात 33 से लेकर 50 तक है। तारीख दोहराई जाती है। इसमें एक सरकश कौम का तज़किरा है। नाम तो नहीं लिया गया लेकिन बाज़ साहिबे इल्म की राय के मुताबिक कौम समूद का वाकया ही लगता है। अलबत्ता रसूल का नाम लिए बगैर कौम का जिक्र है। रसूल ने कौम को अल्लाह ही की बंदगी की दावत दी। फिर कौम का वही हाल कि कौम ने ऑब्जेक्शन किया, एतराज किया। वही बात, एक बशर एक इंसान कैसे रसूल हो सकता है, और उन पर तोहमतें भी लगाई, बहुत सारे इल्जामात लगाए और जिंदगी मरने के बाद है दोबारा, इस बात की कौम ने नफी की है। तवील अरसे के बाद कौम के रसूल ने इल्तिजा की। अल्लाह ताला की तरफ से जोरदार जलजला आया और इस कौम को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। बाद की अकवाम का भी जिक्र है। बाद की अकवाम ने जब भी सरकशी की ऐसी ही रविश इख्तियार की है तो अल्लाह ताला ने उन कौमों को मिटा दिया है। फिर रुको नंबर 4 है हमारे पास, आयात 51 से लेकर 77 तक है। इसमें मोमिनों की बातनी कैफियत को पोर्ट्रे किया गया है। शुरू में ज़ाहरी कैफियत का बयान था। हमने शुरू में जो करैक्टर बिल्डिंग पढ़ी है वहां पर हम क्या पढ़ के आए हैं, ज़ाहिरी कैफियत।
اب جو باطنی کیفیات ہیں ہڈن والی اندر کی، ان کا بتایا جا رہا ہے۔ پہلے حکم یہ دیا گیا کہ رسولوں کو بھی اور ان اہل ایمان کو بھی یہ دیا گیا یقیناً کہ پاکیزہ رزق کھائیں تاکہ اچھے اعمال کر سکیں۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں سے ہمیں لینے کا ہے وہ یہ ہے کہ مال حرام بندے کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے، اور مال اگر حلال ہو تو اس سے آدمی کی نیکیوں میں سبقت کا معاملہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو سچے ایمان والوں کی باطنی کیفیات کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ہر وقت ان پر رب کا خوف طاری رہتا ہے، اس کے عذاب کا خوف، اور وہ اس کی تعلیمات پر صدق دل سے ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ انتہائی رازداری کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ نیکیاں کرنے کے باوجود یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ نیکیاں پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ ان دا اینڈ آف دس رکوع اللہ سبحانہ وتعالیٰ مینشنڈ کہ بہت بڑی اکثریت ہے لوگوں کی جو آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر اور ہی طرح کی سرگرمیوں میں لگی ہوئی ہے۔ دے آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ آخرہ، دے آر جسٹ بزی ان دا ایکٹیویٹیز، کہ وہ لگے ہوئے ہیں ہر ٹائم ورلڈلی ایکٹیویٹیز میں، دنیا کی سرگرمیوں میں، دنیا بن جائے، یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے۔ تو یہاں پر یہی مینشن کیا گیا ہے کہ وہ غافل ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا کے فریب سے بھی بچائے اور آخرت کا طلبگار بھی بنائے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 آیات 78 سے لے کر 92 تک ہیں۔ سوچنے پر مجبور کر دینے والے جو کوشچنز ہیں ان کا یہاں پہ بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا، بلیسنگز کا بیان ہے، اور لوگوں کی ایٹ دا سیم ٹائم ناشکری کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز سے پوچھا، بتاؤ کہ کون ہے جس نے پوری مخلوقات کو پیدا فرمایا؟ پوری مخلوقات کس کے اختیار میں ہیں؟ ساتھ کے ساتھ آسمان اور کائنات کے عظیم تخت، حکومت کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو ہر شے کو آفت سے بچا سکتا ہے لیکن اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور اللہ کی پکڑ سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ آفت سے بچا سکتا ہے اور پکڑنے پہ آئے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سارے سوالات اس لیے کیے کیونکہ ان سارے سوالات کے جوابات فطرت کے اندر، ہماری نیچر کے اندر موجود ہیں، لیکن چونکہ لوگ ناشکرے ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا اقرار ہی نہیں کرتے، اور لاچار مخلوق وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ وہ شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی مخلوق کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہوتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، یا نہ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں، تو نہ جانے کیسے وہ ان کو معبود ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ البتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ کائنات جو ہے اسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کائنات کے اندر پورا نظام، پورا سسٹم سموتھلی چل رہا ہے۔ یہ توحید کی علامت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے معاذ اللہ تو یہ نظام پورا کا پورا درہم برہم ہو جاتا۔ یہ دلیل بھی اسی مقام پر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ریلیشن سے، اس کے تعلق سے۔ رکوع نمبر 6 ہے ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس آیات ہیں 93 سے لے کر 118 تک، اور اس میں بہت ہی خوبصورت دعائیں شامل کی گئی ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فتنہ آ جائے، کوئی آزمائش کا معاملہ آ جائے، کوئی عذاب کا معاملہ آ جائے، ایسے ماحول میں بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے۔ کل کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، اما اگر ترینی تو دکھائے مجھے، ماں جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب تو نہ کرنا مجھے ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں۔ کیا بتایا گیا اس میں کہ اے میرے رب اگر مجھے دکھا ہی دے وہ عذاب جس کا تو نے ظالموں سے وعدہ کر رکھا ہے، تو اے اللہ مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شریک عذاب نہ کیجیے گا۔ بہت ہی پیارا انداز ہے التجا کا عذاب سے بچنے کے لیے۔ اور اس کے پھر فوراً بعد جو اگر آپ آخر میں دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، کس لحاظ سے؟ شیاطین کے اٹیکس سے بچنے کے لیے۔ اس میں بھی کہا گیا ہے ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے میرے رب میں شیاطین کی چھیڑ، اس کی اکساہٹ کے مقابلے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے قریب آئیں
اور سورت کے اختتام پر اس سے بھی کہیں خوبصورت اور حسین جو ہے وہ دعا ہمیں دے دی گئی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب تو معاف فرما اور رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ دعا ہے، اور ہمیں تو اپنی نمازوں کے بعد بھی اور جب نوافل ادا کریں تو سجدوں میں بھی جا کے اللہ سے یہ دعا مانگیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں۔ تو اب یہ دعا چونکہ آپ نے جان لی ہے، دل سے پڑھیں اس کو۔ آفٹر دیٹ وی ول اسٹارٹ انشاءاللہ سورۃ النور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کیا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دیا کرو، عورتوں کی ناموس کا تحفظ ہے اس میں، اس سورت کو یہ باقاعدہ ٹائٹل دیا گیا۔ رکوع نمبر 1، حد زنا و قذف۔ آیات اس کی 110 ہے۔ حد زنا ہم سب جانتے ہیں کہ زنا کی سزا، اور حد قذف مطلب کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ تو وہ کیا ہے؟ ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے احکامات کی فرضیت کا ذکر فرمایا کہ یہ صورت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، اور اس کے احکام کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرض کیا۔ پہلا حکم جو آیا ہے وہ یہ کہ زانی مرد یا عورت اگر وہ زنا کرے، جرم ثابت ہو جائے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، اور ان پر کوئی ترس نہ کھایا جائے۔ یہ کوڑوں کی سزا اس زانی کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہو، ورنہ سنت نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا ہے، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے۔ یہ شدید اور سخت سزائیں کیوں ہیں؟ تاکہ لوگوں کے دل میں عبرت آئے، خوف آئے، اور وہ زنا کے گندے کام سے بچیں، تاکہ معاشرہ گندگی کا ڈھیر نہ بن سکے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ان جرائم سے اجتناب کے لیے ہی یہ سزائیں ہیں۔ کوئی کسی پر زنا کی اگر تہمت لگائے تو 4 گواہ پیش کریں، اور اگر نہ پیش کر سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ ہے حد قذف کا معاملہ، اور آئندہ ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی معاملہ یہاں فرمایا ہے کہ زنا کی تہمت کوئی لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، تو 4 گواہ پیش کرے، ورنہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ایک خاص معاملہ لعان کا مسئلہ بھی اسی میں ڈسکس ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس حوالے سے گواہی کی کیا صورتحال ہوگی، اور اگر کوئی جھوٹا الزام اس نے لگایا ہے تو بیوی کے لیے سزا سے بچنے کی کیا صورتحال ہوگی۔ ان تمام سزاؤں کا ذکر اس رکوع میں موجود ہے، اور اس کی تفصیلات میں تفاسیر اور احادیث میں ملتی ہیں۔ تو ابھی میں بہت زیادہ گہرائی میں تو نہیں جا رہی، لیکن یہ کہ میں نے اس کو تھوڑا سا خلاصے کے طور پہ بیان کر دیا ہے۔ پھر ہمارے پاس رکوع نمبر 2 آتا ہے۔ یہ رکوع 11 سے 20 تک آیات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا اناؤنسمنٹ ہے اس کے اندر۔ ایک غزوہ تھا، غزوہ بنو مستلق، اس سے واپسی کا معاملہ، اور وہاں سے منافقین میں عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین بھی موجود تھے۔ یہاں اس واقعے کے دوران ایک ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان پر معاذ اللہ الزام لگایا گیا۔ منافقین نے یہ حرکت کی تھی، 2-4 سادہ لوگ مسلمانوں کی زبان پر بھی یہی باتیں زبان زد عام آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اور پھر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ قیامت تک ان آیات کو محفوظ کر لیا گیا، اور بہت ہی اہم انسٹرکشنز جو ہیں اس رکوع میں دی گئیں۔ کیا خاص چیز جو ہے جس کو واضح کیا گیا وہ یہ ہے کہ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کسی کے عفت و پاک دامنی پر اگر کوئی الزام تراشی کر رہا ہے تو اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ بتایا گیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، اور اگر کوئی ایسا رویہ اختیار کرے گا تو دنیا اور آخرت کے عذاب سے اس کے لیے پھر دھمکی اور اس کو وارننگ اس کو دی گئی ہے۔ پھر مزید یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا سخت دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں تو تہمت لگی ہے، کوئی معاملہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے عفت اور پاک دامنی کا اعلان کر دیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں، پوائنٹ یہ ہے دیکھنے والا، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج کل عورتوں کو بے پردہ گلیمرس بنا کے پیش نہیں کیا جاتا،
کون سی ایسی ایڈورٹیزمنٹ ہے جو چلتی ہے عورتوں کو بے پردہ دکھائے بغیر؟ فلمیں ہو گئیں، ڈرامے ہو گئے، ناچ گانوں کا معاملہ ہو گیا، مرد اور عورت کا آزاد اختلاط کے سر عام اکٹھے گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جتنے بھی یہ میڈیا کے سورسز ہیں اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی ایک آپ جو ہے آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ دین کے لیے کوئی تردد کر رہا ہو تو کر رہا ہو، تو ان کی بیسیکلی کون سپرویژن کر رہا ہے؟ ان کو دیکھ اوپر سے کون رہا ہے؟ حکومتی ہے نا جو ان کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ تو آج کل کیا ہے، گناہوں کی دعوت تو عام دی جا رہی ہے، وہ بھی سستے داموں۔ تو یہ جو گناہوں کی سستی دعوتیں سر عام دی جا رہی ہیں، بے حیائی اور فحاشی کو اتنا زیادہ عام کیا جا رہا ہے، کس قدر اللہ کا غضب ان پر بھڑکتا ہوگا، سوچنے کی بات۔ رکوع نمبر 3 ہے آیات 21 سے لے کر 26 تک۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا، کہ شیطان کی جو پیروی ہے وہ نہ کرو۔ یہی یہاں پر واضح کیا گیا کہ شیطان تو بے حیائی اور برائی کی دعوت دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اس کی رحمت شامل حال نہ ہو، تو کوئی انسان پاکیزہ رہ نہیں سکتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا التجا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرما۔ پھر مزید یہاں پہ انسٹرکشن دی گئی کہ اگر تم دوسروں کے قصور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے گا۔ بہت ہی پیارا انداز آیا نمبر 22 میں کہ چاہیے کہ درگزر کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو ہم اگر اپنی زندگیوں میں درگزر کا اسلوب لے آئیں نا تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارا کسی کو معاف کرنے کو دل نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے فورس تو نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ضرور ہے عفو و درگزر کا معاملہ کرو۔ کبھی دل بہت تنگ پڑ جائے تو اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوسرے بندے کے لیے بھی دعا کریں جس کے حوالے سے دل تنگ ہو رہا ہو، کیا اللہ تعالیٰ میرے دل کو اس کے لیے صاف کر دے اور اس کے دل کو میرے لیے صاف کر دے۔ جب ہماری ایک یک طرفہ دعا نہیں ہوگی نا، دو طرفہ دعا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کیوں نہیں آئے گی؟ ہمارا دل بھی دھل جائے گا، اگلے بندے کا دل بھی ہمارے لیے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا۔ رب یقیناً قادر ہے میرا اور آپ کا اور دوسروں کا سب کا دل بدلنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتنا خوبصورت یہ ہمیں میسج دیا ہے کہ آپ کو مجھے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم درگزر کر دیں۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے؟ تو یہ مورل ویلیوز کو یہاں بتایا گیا ہے۔ پھر جو اگلی بات ہے کہ جو لوگ پاک دامن خواتین پر گناہ کی تہمت لگاتے ہیں، جھوٹا الزام لگاتے ہیں، فرمایا گیا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اور یہ آخر میں اخلاقی قدر بھی اس رکوع میں بیان کی گئی کہ پاکیزہ کردار کے مالک مرد اس لائق ہیں کہ ان کے نکاح میں پاک باز خواتین ہی آئیں، اور خبیث ناپاک مرد اسی قابل ہیں کہ ان کے گھر میں برے کردار کی خواتین ہی آئیں۔ مراد کیا ہے کہ عفت اور پاکیزگی تک کے تعلق سے جو اخلاقی معیار ہے وہ قائم رہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ البتہ اس کی مزید جو ہے بہت ساری ڈیٹیل جو ہیں تفاصیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس رکوع نمبر 4 ہے، آیات 27 سے لے کر 34 ہے۔ اس میں گھر کے اندر جو ہے پردے کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ گھر کے اندر رکنے رہنے پر پردے کے حوالے سے رہنمائی ہے۔ کسی کے گھر ہم جا رہے ہیں سپوز، یا کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے، اس تعلق سے کچھ آیات ہیں اس مقام پر کہ جو گھر کے پردے کا معاملہ ہے گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کے حوالے سے بیان ہے۔ کسی کے گھر میں اس کی اجازت سے داخل ہوا جائے، اور جب داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا جائے، اور مزید تفصیل کیا بیان کی گئی کہ اپنا تعارف بھی کروایا جائے۔ اس طرح اگر کوئی صاحب خانہ ملاقات کے لیے وقت نہ دے سکے تو اس کی بات کا برا نہ مانا جائے۔ اور ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے ہی خفا ہوتے ہیں، حالانکہ خاموشی کے ساتھ بغیر برا مانے واپس لوٹ جانے کا حکم ہے۔ کیا ہم اس کو فالو کرتے ہیں؟ تو ہمارے دلوں کو تھوڑا وسیع ہونا چاہیے ان معاملات میں قرآن سے جاننے کے بعد۔ تو آج کل تو بڑی آسانی سے بندہ جو ہے کہیں بھی کسی سے ملنا ہو ٹائم لے کے جا سکتا ہے، فونز کی فیسلٹی ہے الحمدللہ، اطلاع دیں، مل سکتے ہیں وہ لوگ تو ملیں، نہیں مل سکتے تو بغیر کسی قسم کے دل میں تنگی لائے وہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ یہ بتایا گیا کہ گھروں کے اندر بھی عفت و پاک دامنی کا لحاظ کس طرح سے رکھنا ہے۔ نہ محرم ہو تو نگاہ ڈالنا گناہ ہی ہے، محرم خواتین کے حوالے سے بھی عفت کا معاملہ اور وقار کا احترام اور احترام کا معاملہ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔
ہمارے دین نے اس کی بھی ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے کہ مرد اور خواتین اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور ایسا لباس پہنے جو ساتر ہو، جو ڈھکنے والا ہو، کہ جسے جسم کو ڈھانپا جا سکے۔ تو لباس کے حوالے سے بھی تفصیلی احکامات ہیں جو یہاں ملتے ہیں، معلوم بھی کرنے چاہیے، سیکھنے بھی چاہیے۔ مرد کے لیے بھی احکامات ہیں لباس کے بارے میں، عورت کے لیے بھی اس میں احکامات موجود ہیں۔ اور جہاں تک گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے کہ خواتین شوہر اور محرم مردوں کے سوا کسی کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور یقیناً زینت کا اظہار کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ چہرہ ہے۔ تو اپنے گھر میں چہرے کو کھلا رکھا جائے، لیکن نامحرم سے سابقہ آئے تو قرآن کریم کی تعلیم اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق، احادیث کی تعلیمات کے مطابق اکثر اہل علم کی یہی رائے ہے کہ نامحرم کے سامنے چہروں کو بھی چھپایا جائے۔ اور بتایا گیا کہ خواتین زور سے اپنے قدم زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ جو پوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے، زیور کی آواز نہ جائے کسی تک جو پیر میں پہن رکھا ہو، چوڑیوں کی فارم میں، پازیبوں کی فارم میں۔ تو اندازہ کریں کہ پاؤں ایسے مارنا کہ لوگ جو ہے آواز کی طرف متوجہ ہوں، اس سے قرآن منع کر رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنی ہائی ہیلز پہنی جاتی ہیں اور پھر ان کی آواز کس طرح سے نکلتی ہے۔ جب کوئی پازیبے پہنے ہوگا تیز آواز نکلے گی، تو اسے چوڑیاں ہیں اس طرح سے۔ تو جو بھی چیزیں ہیں یہ جو آواز پیدا کرتی ہوں ان سے پھر اجتناب کیا جائے۔ اور بھی اس میں بہت ساری رولنگز ہیں جو ملتی ہیں، میں تو اس کو بہت ہی سمرائزڈ وے میں بیان کر رہی ہوں۔ پھر بے نکاح لوگوں کا نکاح کرنے کی تلقین کے حوالے سے جو ہے بتایا گیا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ان نکاح انسان کی عفت کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہمارا دین پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، اسی لیے اس کی طرف پھر توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر بہت ہی خوبصورت آیات ہے اگلی 35 سے لے کر 40 تک، رکوع نمبر 5 ہے۔ یہاں پر نور ایمان کے لیے جو مثال بیان کی گئی ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، بہت ہی بلیغ اور خوبصورت اگزامپل ہے۔ اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں اپنا تعارف رکھا ہوا ہے، اور اس کو جلا بخشنے کے لیے اور ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، یاد دہانی کرنے کے لیے، تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ قائم فرمایا۔ تو ایک نور ہماری فطرت میں توحید کی معرفت کا ہے، اور ایک نور نور وحی ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر نور ایمان مکمل ہوتا ہے، جن کے دلوں میں تعصب نہ ہو، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، جو ہدایت کی سچی طلب اور تڑپ رکھتے ہوں، جیسے ہی پیغمبر کی دعوت سامنے آتی ہے لپک کر قبول کرتے ہیں اور ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسی طرح پکا، حقیقی، سچا ایمان عطا فرمائے۔ ایسے لوگ جو یہ نور ایمان کے حامل ہوں ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ صبح و شام وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تجارت اور کوئی معاشی مصروفیت انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا۔ یہ جو سچے ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس، اس کے مخالف جو دوسری کیٹیگری ہے اس کو بھی پورٹری کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، یا ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، جھوٹ موٹ کا عمل تو ان کا ہے۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب کی مانند ہے، جیسے کہ صحرا کے اندر لہریں اڑتی ہیں مٹی کی تو لگتا ہے کہ پانی ہے، یا دور سے چمکتی ہوئی سڑک پر یہ جو لہریں اٹھتی ہیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ پانی اس پر موجود ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتا۔ تو سراب ایک دھوکے کو کہتے ہیں۔ جو کوئی ایمان کے بغیر کوئی عمل کر رہا ہے یا شو آف کرنے کے لیے دکھاوے کا عمل کر رہا ہے، ہاتھ ملے گا، قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ اور تیسری مثال جو ہے ان بد نصیبوں کی دی گئی ہے جو کہ گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ہوں، ان کے پاس ایمان کی دولت ہے اور نہ ہی عمل کی دولت ہے، جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ان کے لیے۔ پہلے والی جو مثال تھی وہ نور علی نور کی تھی، نور ایمان بھی ہے اور نور عمل بھی ہے، اور دوسرے والے تو ریاکار ہیں، ان کے لیے سراب کی مثال دی گئی۔ اور تیسرے والے نہ ان کے پاس ایمان کا نور ہے نہ ہی نیکی کا نور ہے، تو فرمایا گیا کہ اندھیروں کے ہی اندر پڑے رہنے سے کیا ہوگا، اندھیرے ہی اندھیرے ملیں گے نا۔
تو بہت ہی قیمتی، بہت ہی پریشیس یہاں پر ایکسپلینیشن انتہائی خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے۔ بس ان خوبیوں کو دیکھنے کے بعد یہی دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں جو بھی کوئی کمزوری ہے نا تو اس کو تقویت دے، اور اگر یہ ہمارا حقیقی اور سچا ایمان ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا ہے نا تو ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ پکا بھی کر دے اور سچا بھی کر دے، اور ہمیں واقعی میں ایمان افروز انسان بنا دے، آمین۔ پھر رکوع نمبر 6 ہے اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کا، قدرت کا بیان ہے، آیات 41 سے لے کر 50 میں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی زبان حال اور زبان قول سے اور عمل سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا ہے، انہیں باہم ملاتا ہے اور بارش برساتا ہے، آسمان سے اولے برساتا ہے، جن سے کسی کی کھیتی محفوظ رہتی ہے اور کسی کی کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ بادلوں کو ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتا ہے جو انسان کو بینائی سے محروم بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ نے رینگنے والے، 2 پاؤں پر چلنے والے، 4 پاؤں پر چلنے والی مخلوقات بھی بنائی۔ ان سب مخلوقات کے اندر لیسنز ہی لیسنز موجود ہیں۔ منافقین کا طرز عمل بھی بیان ہوا اس رکوع میں کہ جب انہیں شرعیت کے فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے تو نہیں آتے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ ذرا مطلب کی بات نظر آئے جیسے کہ مال غنیمت ملنا ہو تو فوراً لپکتے ہیں، آ جاتے ہیں، ورنہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ نور ایمان سے محروم ہے اور یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ پھر رکوع نمبر 7 ہے ہمارے پاس، آیات 51 سے لے کر 57 تک ہیں۔ مومنانہ طرز عمل یہاں پہ واضح کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سچے ایمان والے وہ ہیں جو شریعت کے مطابق فیصلے کی طرف بلائیں تو کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ایمان وہ اگر دل میں ہوگا، اگر کسی کے دل میں ایمان ہو گیا تو واقعتاً اس کے عمل میں نظر بھی آئے گا۔ تو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا۔ اللہ ہمیں سچا اور پکا ایمان اور یہ اطاعت والی روش عطا فرمائے، آمین۔ پھر مزید یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ شریعت کے مطابق فیصلے کو قبول نہیں کرتے، وہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ حق کا پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ منوانا تو پیغمبروں کا کام ہی نہیں ہوا کرتا۔ اگر کوئی قبول نہیں کرتا، شریعت کے فیصلے پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنا جواب دے خود ہوگا۔ ایک داعی دین کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب کو دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، دین کی بات کا کہنا، بتانا، سمجھانا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہمارا فرض ہے۔ جبراً ان سے منوانا ہمارا کام ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر یہ مزید واضح کیا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا، ایمان اور نیک عمل کے تقاضوں پر پورے اتریں گے وہ لوگ۔ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے اللہ نے پچھلے لوگوں کو زمین میں خلافت عطا فرمائی تھی، اللہ تو مسلمانوں کو بھی خلافت عطا فرمائے گا۔ خلافت سے مراد کیا ہے کہ ہم اللہ کے نمائندے زمین پر ہیں، اور زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قوت، اقتدار اور غلبہ بھی ضروری ہے تاکہ شریعت کے احکامات کی جو ہے ان کا نفاذ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے اور خلافت کے نظام کے قیام کی جدوجہد کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ پھر آگے رکوع نمبر 8 میں جو چیزیں مینشن کی گئی ہیں وہ گھر کے اندر جو پردے کے احکامات ہیں ان کو واضح کیا گیا، آیات 58 سے لے کر 61 تک ہیں۔ پہلے اجازت لینے کا معاملہ تھا کہ گھر کے اندر پردے کا معاملہ تھا۔ اب جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ کہ نماز فجر سے پہلے، نماز ظہر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد، چاہے گھر کے خادمین ہیں، مطلب صاحب خانہ کے خلوت میں کمرے میں آئیں جو بھی لوگ ہیں، تو یہ 3 اوقات ہیں جو مینشن کیے گئے، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد جو قیلولہ کا ٹائم ہوا کرتا ہے، اور عشاء کے بعد۔ یہ وہ پرائیویسی کے ٹائم پیریڈز ہیں کہ بچے ہیں یا گھر کے سرونٹس وغیرہ ہیں، خادمین وغیرہ ہیں، جو بھی ہیں، وہ اجازت لے کر کمروں میں آئیں۔ بچے بالغ ہونے کے بعد کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر قطعاً داخل نہ ہوں۔ جب تک بچے ہیں تو بات ٹھیک ہے، وہ بچے ہیں،
لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں تو اب وہ بچے نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ بلوغت کے ٹائم پیریڈ کو ٹچ کر گئے ہیں، اب ان کو گھروں میں داخلے کے لیے اجازت لینی چاہیے۔ ایسی بڑی خواتین جن کا اب نکاح کا کوئی ارادہ بھی نہیں اور امکان بھی نہیں ہے، عمر گزر چکی ہے، وہ اگر زیب و زینت کا اظہار نہ کریں اور کھلے چہرے کے ساتھ نامحرم مردوں کے سامنے آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بوڑھی عورتوں کے لیے پردے کے احکامات میں یہاں اس رکوع میں تخفیف کی گئی ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر ڈسپلن کی بات کی گئی ہے رکوع نمبر 9 میں، آیا نمبر 62 سے لے کر 64 تک ہے۔ نظم جماعت یا کسی بھی گروپ کا جو ڈسپلن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے امیر تھے، یہ بتایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکامات عطا فرمایا کرتے تھے، تو اپنے امیر کی بات کو سننا اور ماننا یہ نظم جماعت کا ڈسپلن اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے ہے کہ حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو اجتماعی کاموں کو ذاتی کاموں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اجتماعی کام اللہ کے دین کی سربلندی کی جدوجہد کے لیے ہیں، اجتماعی کام سے غیر حاضر نہیں رہتے، جب تک اپنے امیر سے اجازت نہ لے لیں وہ غیر حاضری کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے، اجازت لے لی جائے، اجازت مل بھی جاتی ہے، پھر امیر جماعت کا اختیار ہے کہ اجازت مانگی کسی نے، امیر جماعت کا اختیار ہے اس بات پر کہ چاہے تو اجازت دے چاہے تو نہ دے۔ تو یہاں ایک پورا میکانزم ایکسپلین کیا گیا ہے کہ دینی اجتماعیت کو کیسے مد نظر رکھا جائے گا، اور اگر کسی نے اجازت لے بھی لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے استغفار کریں۔ آج کے ٹائم پیریڈ میں کیا ہوگا، یہ چیز کیسے اپلیکیبل ہوگی کہ کوئی بھی جو ہیڈ ہے، لیڈر ہے، امیر جماعت ہے، وہ استغفار کرے، کیونکہ بہرحال اس نے اجازت لی تو اپنے انفرادی کام کو اپنے اجتماعی کام پر اس نے پریفرنس دی ہے، اس وجہ سے۔ تو یہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، عنقریب اس کا نتیجہ ایسے لوگوں کے سامنے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کچھ کھول کھول کر پیش فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو بھی آسان فرمائے۔ اس کے بعد بس تھوڑا سا تذکرہ ہے، اور وہ ہے سورۃ الفرقان کا۔ جیسے کہ اس کا نام ہے، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی سورہ ہے، سورۃ الفرقان۔ اس میں رکوع نمبر 1 میں دشمنان حق کے اعتراضات جو ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں، آیا نمبر 1 to 9 میں۔ یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے، پھر دشمنان حق کے اعتراضات بتائے گئے ہیں کہ وہ کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، ان کا مجموعہ ہے، ان کا کمبینیشن ہے، معاذ اللہ۔ الزام تراشی کرتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے، اور کہتے کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے محتاج ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے لیے سونے چاندی کے خزانے ہوتے، لہلہاتے ہوئے باغات ہوتے، تو ان کو کیا بتایا گیا ہے کہ یہ بے بنیاد آبجیکشنز پیدا کر رہے ہیں، خام خواہ کے اعتراضات کریٹ کر رہے ہیں، یہ خود گمراہ ہو چکے ہیں، اب یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ رکوع نمبر 2 میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، آیات 10 سے لے کر 20 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جوابات کیا عطا فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اللہ چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت باغات، شاندار محلات عطا کرنے پہ قادر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اعتراضات جو کر رہے ہیں ان کے جرم کی باز پرس آخرت میں ان لوگوں سے کی جائے گی۔ یہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار ہے، اور یہ کل زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، وہاں موت کو پکاریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی، کہ جن نیک بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو خدا کی خدائی میں ان مشرکوں نے شامل کیا، وہ سب ان کے خلاف گواہی دیں گے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کی خدائی میں شامل کیا گیا تھا، اور دیگر نیک بندوں کو بھی۔ تو بتایا کیا گیا یہاں پر کہ تمام کے تمام رسول جتنے بھیجے گئے وہ سب کے سب انسان ہی تھے، اور وہ کھاتے تھے پیتے تھے، انسانوں کے لیے نمونہ تھے۔ اللہ نے انسان ہی کو بنایا، اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی چنا۔ بتایا گیا کہ یہ معاملہ کہ انسانوں میں سے کس کو اللہ تعالیٰ نے چنا، یہ بعض لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث بن گیا، اور یہ پھر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اہل ایمان پر۔ اور یہ ذکر بھی کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے، اور ان قریب حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی محبت عطا فرمائے، اس قرآن پاک سے محبت کرنا عطا فرمائے،
اور اس سے تعلق کی جو مزید مضبوطی ہے، پختگی ہے، وہ عطا فرمائے، تاکہ شرح صدر کے ساتھ اس کے تمام جو احکامات ہیں اس پر ہم عمل کرنے والے بنیں۔ آج کی بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ دعا کے ساتھ اینڈ کرتی ہوں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔